अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा संधू, प्रोग्राम मेरे मुताबिक के साथ। और आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिन शख्सियत का किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उन शख्सियत के ऊपर पहले ही पूरे शहर की जिम्मेदारी होती है जिसे वे अहसन तरीके से इंजाम देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब कोरोना की सूरत हाल की वजह से उनकी सरगर्मियों में, उनकी जिम्मेदारियों में काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आया है, जिसे वो बखूबी इंजाम देते हुए नजर आते हैं। उनका तारुफ करवाते हुए मैं इकबाल का शेर पढ़ना चाहूँगी। निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोस, यही है रखते सफ़र मीरे कारवां के लिए। जी बिल्कुल, मेरी मुराद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद सैयद अयूब बुखारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और आपके चैनल का और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जी वेलकम सर। सर सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जब आप आई थिंक सो कि 2020 के स्टार्ट में ही आपकी यहाँ पे तैनाती हुई थी, तो आपको कैसा लगा यहाँ फैसलाबाद में आके? जी बिल्कुल, फरवरी 2020 में मेरी यहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी और अपॉइंटमेंट होने के फ़ौरन बाद ही तकरीबन कोई 20-25 दिन बाद जो कोविड था उसकी जो फर्स्ट वेव थी वो पाकिस्तान में आई थी। और उसके साथ साथ जो है वो दूसरे भी हमारे जो टास्क होते हैं वो भी हम सर अंजाम दे रहे थे। और लेकिन जो हमारे लिए मेरे एक नया जो तजर्बा था या एक नॉवल एक्सपीरियंस जिसे आप कहते हैं वो कोरोना की फ़र्स्ट वेव के दौरान था, जो कि मार्च से शुरू हो के जुलाई के एंड तक ये वेव रही थी। और इस वेव में जो है हमने डिप्टी कमिश्नर साहब और कमिश्नर साहब की हिदायत पे और उनकी गाइडेंस पे हमने इस वबा के फैलाव को रोकने के लिए और इसका तदारुक करने के लिए हमने इक़दाम किए थे। तो मैं समझता हूँ कि वो पीरियड बहुत टफ़ भी था, टायरसम भी था, और उसमें जो है हमने लर्निंग भी की, बहुत कुछ सीखा भी सही, और उसमें जितनी हम अवाम उन्नास की खिदमत कर सकते थे वो भी की। जी बिल्कुल सर, ये तो आपने बता दिया कि फ़र्स्ट जब वेव आई कोरोना की तो उसमें किन हालात का सामना था। अब चूँकि थर्ड वेव कोरोना की चल रही है तो इसमें SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से अब किन चैलेंजेस का सामना है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट वेव जो थी हमारे लिए चैलेंजिंग थी, और उसके बाद जो सेकंड वेव थी वो इतनी चैलेंजिंग नहीं थी। और एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि जो सेकंड वेव है वो ज़्यादा लीथल होगी फ़र्स्ट वेव से, और क्योंकि वो मौसम भी चेंज हो रहा था और सर्दियां आ रही थी और सर्दियों में वो सेकंड वेव आई थी। लेकिन वो वेव जो थी वो इतनी जो है उसमें इतनी शिद्दत नहीं थी। लेकिन अब जो थर्ड वेव आई है ग़ालिबन 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इसमें, और उसमें कैजुअलिटीज़ भी बहुत सी हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे पूरे हमारा जो प्रोविंस है उसमें अस्पताल जो हैं वो भी इसमें जो पेशेंट्स हैं उसमें बड़ी तादाद में, उसमें रोज़ाना की तादाद जो है उनकी रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। इसी तरह फैसलाबाद में भी ये सिचुएशन है कि हमारे जो कोविड वार्ड्स हैं ख़ास तौर पर लाइट हॉस्पिटल में वो फिल है। तो इस सिलसिले में जो हमारी ज़िम्मेदारी हैं वो इसमें ज़्यादा उस हवाले से बढ़ गई हैं। और लेकिन इसमें मैं जो एक बहुत बुनियादी चीज़ जो मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि शुरू में जब हमने ये थर्ड वेव आई तो हमने जो हमारी ट्रेडर्स कम्युनिटी थी इसको ऑन बोर्ड लिया, इनके साथ मीटिंग्स की कि आपका जो छोटा दुकानदार है उस तक हमारा ये पैगाम पहुँचाएँ, गवर्नमेंट का पैगाम पहुँचाएँ कि घर में रहें, कम से कम दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों पे आएँ। क्योंकि ये हमने देखा है कि अगर एक शॉप है तो एक शॉप पे जो है ना 6 या 7 जो है वो शॉपकीपर्स आते हैं। तो हमने इनको ये कहा था कि आप अपनी जो तादाद है उसको एटलीस्ट 50% कर लें, ताकि एक तो उसका जो है इम्पैक्ट बड़ा अच्छा पड़ेगा। क्योंकि अगर 7-8 शॉपकीपर्स एक शॉप में होंगे और 7 कस्टमर भी आ जाएंगे तो एक गैदरिंग हो जाती है, और गैदरिंग में इस वायरस के फैलाव का ख़तरा होता है। और इसके साथ साथ अवाम उन्नास पे भी हमने मीडिया के थ्रू भी कैंपेन चलाई और उन्होंने मास्क भी तकसीम किए और अपना पैगाम भी दिया। लेकिन जो है वो जो हमारे शॉपकीपर्स थे, ख़ास तौर पर छोटे शॉपकीपर्स, और इसी तरह अवाम उन्नास जो है वो उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से हमारे जो कोविड केसेस थे उनकी तादाद में बहुत हद तक इजाफ़ा हो गया और हमारे लिए एक चैलेंज बन गया था।
تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے اس نے پورے پنجاب میں جو ہے اس میں لاک ڈاؤن جو ہے اس کا نفاذ کیا ہے، اور شام 6 بجے کے بعد ہمیں یہ ڈائریکشنز ہیں کہ تمام جو تجارتی مراکز ہیں یا کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اور اس میں بھی ہم نے شروع میں کافی لینینٹ وے سے جو ہے چیکنگ کی، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہماری اس لینینسی کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس میں جو ہے پھر پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاک آرمی اور رینجرز ہے ان کے بھی ٹروپس اس وقت ہمیں اسسٹ کرنے کے لیے موجود ہیں، اور آرمی، رینجرز اور پولیس کے ساتھ مل کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ہے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو کووڈ جو اس وقت ہمارے لیے ایک تھریٹ ہے ہماری عوام الناس کی صحت کے لیے، تو اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کی وبا کے مزید پھیلاؤ کو روکیں، اور اس کے لیے جو ہے ہم ریگولرلی بیسس پہ جو ہے ہم وزٹ کرتے ہیں شہر کے معروف جو زیادہ پاپولیٹڈ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ بازار ہیں جہاں زیادہ رش ہوتا ہے، وہ ہمارا مین اس میں ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جنرلی جو ہے وہ پورے سٹی میں ہماری پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے، اس میں آرمی، رینجرز، پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ٹیمز ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ کارروائیاں کر رہے ہیں۔ جی بالکل سر، یہ تو آپ نے بتایا کہ کووڈ SOPs اور اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کس طرح سے عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اب میں بات کروں گی چونکہ رمضان بھی چل رہا ہے اور گراں فروشی عموماً بڑھ جاتی ہے ہمارے یہاں پہ، اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے سستا رمضان بازار لگائے جاتے ہیں، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو ریلیف ملے، تو گراں فروشی کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کیا پالیسی؟ جی بالکل، بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب بھی تہوار آتے ہیں تو اس میں چند جو مفاد پرست جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یا تو اشیاء خورد و نوش کی مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں یا پھر ان کی ریٹس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری جو ہے رمضان سے پہلے میٹنگز بھی ہوئیں، اور ہم نے اپنا جو ہمارا ایک پلان ہوتا ہے کہ اس پلان سے ہم نے رمضان بازاروں میں جو پرائسز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، وہ پلان بھی تشکیل دیے گئے، اور ان پلانز کے مطابق جو ہے ہم کام بھی کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بنیادی بات جو ہے من حیث القوم جو ہے ہمارے جو مزاج ہیں ان کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ایک مقدس مہینہ ہے ہمارا ماہ صیام کا، اور اس میں جو ہمارے یہ خاص طور پہ ریڑھی والے ہیں، پھڑیے ہیں، یا جو منڈی میں بروکر کام کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ گورنمنٹ تو اپنا کام کر رہی ہے، ہم بھی کام کر رہے ہیں اپنا، ہم ان کو فائنز بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ FIRs کا اندراج بھی کرا رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک یہ اجتماعی سوچ ہماری ڈیولپ نہیں ہوگی تو اس میں جو ہم اس کو اس طریقے سے قابو نہیں پا سکتے جس طریقے سے عوام الناس کی ہمارے سے ڈیمانڈ ہے۔ تو ہماری طرف سے ظاہری بات ہے کوششیں ہم پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے سٹی میں اس وقت 11 پرائس مجسٹریٹ ہے، اور ہماری جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب کی بھی پورٹل ہے، چیف منسٹر صاحب کی پورٹل ہے، اس پورٹل پہ بھی عوام الناس کی شکایات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر صاحب کا پیج ہے، اس پیج پہ بھی لوگ جو ہے وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ فلاں سٹور ہے یا فلاں سبزی فروش ہے، فلاں جگہ فروٹ جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے، تو ہم فوری طور پہ کارروائی کرتے ہیں، اس کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جرمانے بھی عائد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تو ہمارا خیر پورا سال چلتا ہے، اور رمضان کے حوالے سے یہ سلسلہ مزید اس کو ہم اس کو مائنیوٹلی ہم اس کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عوام الناس میں جو ہے جو رمضان کا ایک کنسیپٹ ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے وہ جن کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ہم اس پہ پورا اتریں۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہم نے رمضان بازار بھی اسٹیبلش کیے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ ہمارے سٹی میں جو ہے 11 رمضان بازار ہیں، اور وہ تمام سکسیزفلی جو ہے طریقے سے چل رہے ہیں، اس میں کسی چیز کی کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ وہاں پہ چکن بڑی مقدار میں اویلیبل ہے، گوشت ہے، وہاں پہ پھل ہیں، سبزیاں ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ چینی اور آٹا جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے۔ بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی ڈائریکشن پاس کر دی ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کی ہدایت پہ کہ جو عوام الناس آ رہی ہے اس کو چینی جو ہے اس کو 1 کی بجائے 2 کلو اس کو چینی دی جائے، اور اسی طرح آٹے کا بھی اس وقت کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور آٹا بھی وافر مقدار میں مل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان بازاروں میں ہم نے عوام الناس کی سہولت کے لیے وہاں ان کو بیٹھنے کا انتظام کیا ہے عوام کے لیے،
کہ کہیں ان کو لائن میں کھڑا ہو کے جو ہے وہ چینی یا آٹا نہ لینا پڑے. تو ہماری طرف سے انتظامات مکمل ہیں اور انشاءاللہ جو ہے یہ ہم امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے وہ خیر خیریت سے گزرے. انشاءاللہ. سر اب میں بات کروں گی جو ٹائیگر فورس اسٹیبلش کی گئی خاص طور پر کورونا ایشو کو ریزالو کرنے کے حوالے سے، اس سے لڑنے کے حوالے سے، اس کی پرفارمنس کے بارے میں آپ کیا رائے دیں؟ جی ٹائیگر فورس جب سٹارٹ میں یہ کنسیپٹ دیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، بہت سارے لوگوں نے رجسٹریشن کرائی اور وہ رجسٹریشن جو تھی اسسٹنٹ کمشنر لیول پہ تھی کہ جو لوگ بھی والنٹیئرز ہیں خواتین و حضرات وہ اپنی رجسٹریشن اے سی آفس میں کرا سکتے. تو بہت سارے لوگ تھے جو والنٹیئر انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا. پھر وہ سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں جو ہمارے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں ان کو ایک سینٹرلائز کر دیے گا کہ وہ اس کو مانیٹر کریں گے، خاص طور پہ خواتین کو، کیونکہ وہ ہماری جو میڈم ہیں وہ خود خاتون تھیں تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ان کو یہ رسپانسبلٹی دی کہ خواتین جو ٹائیگر فورس کی ممبرز ہیں ان کو آپ دیکھیں گی. اور ود دا پیسج آف ٹائم پھر جو ہے اس کو سیپریٹ کر دیا گیا. ایک یہاں پہ ڈسٹرکٹ کے لیے ایک میجر صاحب ہیں، ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹ کیا گیا کہ وہ ٹائیگر فورس کے تمام معاملات کو دیکھیں گے. تو ٹائیگر فورس بالکل افیکٹو ہے اور اس میں میں نے بذات خود اس میں کچھ کاروائیاں کی ہیں جس میں ہم نے ٹائیگر فورس کو یوٹیلائز کیا ہے اور بڑے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا ہے. خاص طور پہ پرائس کے حوالے سے ہم نے یہ جو آپ کے قصاب ہیں ان پہ ہم نے ان کو بھجوایا، انہوں نے پرچیزنگ کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جی یہاں پہ گوشت جو ہے وہ اتنا مہنگا مل رہا ہے سرکاری ریٹ سے، یہاں پہ کرانہ اسٹور پہ یہ دال ہے اتنی مہنگی مل رہی ہے. تو وہ پھر ہم نے ان کے نشاندہی بھی ہم نے کاروائیاں کی تو وہ کافی ان کی جو ہمیں ہیلپ حاصل رہی ہے ٹائیگر فورس میں. سر یہ تو ٹائیگر فورس ہو گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے نوجوان والنٹیئر ورک کر رہے ہیں اپنے بیس کے اوپر، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ان کے بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ایکسیس جو ہے میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، خاص طور پہ آپ کے ہمارے واٹس ایپ نمبر بھی لوگوں کے پاس موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرے آفس کا بھی پیج بنا ہوا ہے، ڈی سی صاحب کے آفس کا بھی پیج بنا ہوا ہے، اس پیج پہ بھی لوگ ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. اور نوجوان ظاہری بات ہے اب وہ انفارمیشن ہی ہمیں دے سکتے ہیں، ہمیں یہ ریکوائر ہوتی ہے کیونکہ ایکشن تو ہم نے لینا ہے، تو وہ ہمیں انفارمیشن دیں اور ہم ضرور پازیٹیولی اس پہ اپنا کام کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. اور ایک چیز تھوڑی سی میں اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کبھی اس میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انفارمیشن آتی ہے تو ہماری طرف سے ایکشن وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آج انفارمیشن آئی ہے تو ہم دا نیکسٹ ڈے انفارمیشن لے لیتے ہیں کہ ہم کہیں اور مصروفیت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ کے جو ہے نا وہ مختلف پروجیکٹس سائڈ بائی سائڈ چل رہے ہوتے ہیں. ملٹی ٹاسکنگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور تحصیل ایڈمنسٹریشن کے جو ہیں وہ آفیسز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ ایکشن لینے میں کوئی ایک آدھ دن میں اگر تاخیر ہو جائے لیکن ایکشن ضرور ہوتا ہے. جی بالکل سر، پروگرام کا میں اختتام کرنا چاہوں گی. تو علامہ اقبال کا تو مزدوروں کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ تو قادر و عادل ہے لیکن تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور پیوں کا. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور میرا تو اس میں یہی پیغام ہے کہ ایک تو جو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ مزدور کی جو ہے نا مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی ادا کر دی جائے، یہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے اور اس کا رائٹ ہے، کیونکہ جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ رائٹ بھی ہوتا ہے. تو ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کی اجرت فوری طور پہ دیں اور مزدور کا رائٹ ہے کہ اسے وہ اجرت فوری طور پہ ملنی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اسپیشلی آج کل کے دور میں جب یہ کووڈ کی وبا پچھلے 1 سال سے 1.25 سال سے جو ہے ہم اس سے جو ہے اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ اس پہ قابو پائیں، تو اس میں بہت سارے جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کے جو ہیں وہ معاشی حالات جو ہے وہ اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ جب روزی نہیں ملے گی ان کو یا کام نہیں ملے گا، کام بند ہو گئے ہیں، فیکٹریز میں جو ہے وہ ورکرز بہت کم ہو گئے ہیں، لوگوں نے نکال دی ہیں. بلکہ ہمارے پاس تو لاسٹ ایئر بڑا ایک ایشو چلتا رہا کہ وہ فیکٹریز میں جب یہ کووڈ کی وجہ سے اس میں پابندیاں لگائی گئیں تو انہوں نے بہت سارے ہمارے ان کے جو لیبر تھے ان کو نکال دیا گیا، تو وہ ایک بڑا اس میں ایشو تھا. تو مزدوروں کی مشکلات اس پینڈیمک میں بڑھ گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مخیر حضرات ہیں
یا جو متوسط طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ان مزدوروں کا خیال رکھیں. اپنے آس پاس جو مزدور رہتے ہیں یا خاص طور پہ میں اکثر جاتا ہوں تو کلاک ٹاور پہ بھی وہاں مزدور موجود ہوتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اکاموڈیٹ کریں کہ آپ ایک ٹائم کا کھانا دے دیں یا ان کے گھر راشن بھجوا دیں. مزدوروں کا ہمیں بحیثیت قوم جو ہے کیونکہ یہ ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہمارا ہی پارٹ ہے, ہیومن بینگز ہیں, تو ان کا جو ہے ہر ممکن خیال رکھا جائے. جی بہت شکریہ. جی بالکل ناظرین, سید ایوب بخاری اسسٹنٹ کمشنر سٹی اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے جو اس کووڈ-19 کی جو ذمہ داریاں اور ان کو سونپی گئی ہیں ان کو بھی بأحسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. تو اس میں آپ کی اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جن چیزوں کے اوپر وہ ہمیں عمل درآمد کرنے کا کہتے ہیں اس کے اوپر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے. ہم نے سیف رہنا ہے, ہمارے معاشرے نے سیف رہنا ہے, پاکستان نے سیف رہنا ہے. اپنی میزبان رضا سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.